औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। एक अफसोसनाक वाक़े से अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करूँगा। इर्तिका नौजवान कराची का वो जवान कि जिसे अभी जीना था, जिसकी 2 साल कबल शादी हुई थी। मैं बता बता के थक गया। नाज़रीन किराम, ट्रांसमिशन कर करके थक गया। हर हफ्ते कोई ना कोई खबर आती है कि डकैती की वारदात हुई, मज़ाहमत पे नौजवान कत्ल कर दिया गया। लेकिन मैं मेरी फुटेज अगर टीम दिखा सके, मैं दिखाना चाहूँगा। ये नौजवान हाफिज़ कुरान भी था। नाज़रीन किराम, आप देखें इस लड़के की फुटेज देखिए आप। ये हाफिज़ कुरान थे और कैसे आते हैं डकैत और किस तरह से इस लड़के को गोलियों से छल्ली कर देते हैं। और जैसे ही ये जख्मों की ताब ना लाते हुए थरथरा रहा होता है, तड़प रहा होता है, तो वो आते हैं, इसकी तलाशी लेते हैं। बाकायदा मोबाइल फ़ोन, नकदी और मोटरसाइकिल भी लेके चले जाते हैं। ये गुलशन इकबाल में वाक़या पेश आया है। नाज़रीन किराम, जैसे कि गुज़िश्ता दिनों भी एक वाक़या पेश आया था, तो SHO को मुअत्तल कर दिया गया था। एक दफ़ा फिर वही अमल हुआ, नौजवान को कत्ल कर दिया गया, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है निजी यूनिवर्सिटी से। आपने गोल्ड मेडल जीता, 2 साल कबल शादी हुई, बच्चों को, भतीजों के लिए बेकरी से चीज़ लेने के लिए जाते हैं बच्चों के लिए, और कुछ लोग आते हैं, गैर मुकामी लोग आते हैं, गोलियां मारते हैं और चले जाते हैं। और एक और नौजवान कराची से जान की बाजी हार गया। मैं आज क्या बात करूंगा नाज़रीन किराम के अभी ईद करीब है, मवेशी मंडी भी 2 किलोमीटर दूर जा चुकी है। लोग जानवर लेने तो जाएंगे, लेकिन जानवर नुमा लोग जो कराची के नौजवानों को, कराची के शहरियों को लूट तो रहे हैं, लेकिन गोलियां मार के कत्ल कर देते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या अल्फाज अदा करूं। उस घर में क़यामत बर्पा हो चुकी है। SHO को तो मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन ये कब तक ऐसे ही रहेगा? कब तक SHO मुअत्तल होता रहेगा? नौजवान अपनी जान की बाजी हारते रहेंगे। हमें ज्वाइन किया है, बड़ी खूबसूरत लहू लहजे के मालिक हैं। गुज़िश्ता प्रोग्रामों भी आपने इनको मुलाहिज़ा किया। आपने हल्का 236 से इलेक्शन भी लड़ा। पाकिस्तान लब्बैक, पाकिस्तान तहरीक से आपका ताल्लुक़ है, तहरीक लब्बैक से। नाज़रीन किराम, मेरी मुराद है जनाब लुकमान कादी से। अस्सलाम वालेकुम लुकमान भाई। लुकमान भाई, कैसे मिजाज है आपके? ठीक है। इनके साथ ही नाज़रीन किराम मेरे दूसरे मेहमान, मेज़बान भी हैं, जनाब चौधरी उस्मान इफ्तिखार, जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं बाखबर पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। लुकमान भी आपकी जानिब आता हूँ। इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए आप। अच्छा, इलेक्शन लड़ने के लिए इंसान 2 सूरतों में खड़ा होता है। एक ये कि उसका ख़ानदान सियासत से वाबस्ता होता है, तो वो सियासत को कंटिन्यू करता है। दूसरा वो जो सताया हुआ होता है निज़ाम से, हालात से, परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि कोई भी नहीं सुन रहा, क्यों ना मैं मैदान अमल में आऊँ। तो आप भी मैदान अमल में आए थे, आपने भरपूर वोट भी हासिल किए, लेकिन जो इलेक्शन हुए वो आपके सामने था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि गुलशन इकबाल से आपकी काफ़ी वाबस्तगी रही है और वाबस्तगी है भी। नौजवान का कत्ल कर दिया गया, आते हैं, गोलियां मारी और चले गए, SHO मुअत्तल हो गया, क्या इसका हल है ये? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यहाँ जो कराची में इस वक्त कराची के शहरी महफूज नहीं है। आप देखें कि हर गली, हर मोहल्ला, हर इलाका जो है वो यानी कि किसी के लिए महफूज नहीं रहा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कातिल हैं वो आते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं, किसी का कोई सुराग, किसी का कोई पता नहीं चलता। और ये जो है ज़्यादती और जुल्म जो है आप देख रहे हैं कि कराची में सालों साल से चल रहा है। SHO को मुअत्तल कर देना, जो है एक जो मज़म्मती बयान दे देना, जो चीफ मिनिस्टर जो है वो रिपोर्ट मांग लें, तो ये कोई हल तो नहीं है। इसके लिए तो एक आपको मजबूत जो है वो कदम उठाना पड़ेगा। जिस तरह से इस वक्त जो हमारे जो कराची शहर की पुलिस की जो हालत है उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। आप देखें ना कि हर जगह जो है पुलिस जो है, आप खुद अंदाज़ा कर लें कि पैसों के पीछे लगी हुई है। क्राइम कंट्रोल करने के पीछे कोई भी नहीं लगा हुआ। चाहे आप ट्रैफिक पुलिस ले लें, आपको नज़र आएंगे, जबकि आप ये देखें कि 12 बजे के बाद कराची शहर में हैवी ट्रैफिक अलाउ है।
آپ 10 بجے سے دیکھ لیں سہراب گوٹ سے جو ہے آپ کو ہیوی ٹریفک نظر آئے گی. تو یہ سارا سسٹم پیسوں کے لیے چل رہا ہے, کسی عوام کے لیے نہیں چل رہا. عوام تو بد سے بد حال ہوتی ہی جا رہی ہے. اب ہمارے حلقے میں جو میرا جو حلقہ ہے NA-236, اس میں آپ دیکھیں پانی کا پرابلم چل رہا ہے, گیس کا پرابلم چل رہا ہے, اب جا کے الیکٹرک کا پرابلم بھی چل رہا ہے. اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ شبیلے لگا رہے ہیں. تحریک لبیک پاکستان نے بھی ہر جگہ ہر ایریے میں شبیلے لگائی ہیں, پانی پلا رہے ہیں, شربت پلا رہے ہیں. مگر یہاں یہ ظلم کر رہی ہے کہ الیکٹرک کہ 12 گھنٹے 18 گھنٹے جو ہے وہ بجلی غائب, بجلی ہے ہی نہیں. اب لوگ ایک تو گرمی سے پریشان ہے, اوپر سے بجلی نہیں. تو یہ تو برے سے برا حال کر دیا گیا ہے. اب یہ ڈکیتیاں, چوریاں, آپ یہ دیکھیں کہ لوٹ تو رہے مگر جوان لوگوں کو مار رہے. اس گھر پہ, اس ماں باپ پہ کیا بیتتی ہوگی جس کے گھر سے جوان لاشا اٹھتا ہوگا, جوان میت اٹھتی ہوگی. یہ ہمیں سوچنا چاہیے, یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور اس کے لیے جو ہے اعلیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ منصب دیا ہے, جو بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں, ان کو چاہیے کہ اس چیز کو کنٹرول کرے, کیونکہ ان کو بھی تو مر کے خدا کو جواب دینا ہے نا. آخر کب تک کسی کے ساتھ ایسے زیادتی کرتے رہیں گے؟ لقمان بھائی, میں تو یہ تمام صورتحال دیکھتا ہوں نا, تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ڈکیت نہیں ہے, یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ کراچی میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے. بھائی ڈکیت آتے ہیں, مار دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن نوجوانوں کو ہی کیوں؟ اور ان نوجوانوں کو کہ جو کراچی کا نام روشن کر رہے ہیں, جن کا ایک نام ہے. یہ لڑکا جو تھا وہ گولڈ میڈلسٹ تھا, ایک نجی یونیورسٹی سے اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا, حافظ قرآن تھا. نوجوان پڑھے لکھے لڑکوں اور اچھی فیملی سے بلانگ کرنے والے لڑکوں کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں تو؟ جی بالکل, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے اور ان کو ہماری گورنمنٹ کو کوئی انعام دینا چاہیے, کوئی اعلیٰ منصب دینا چاہیے, مگر ان کو ہم نے کیا دیا؟ گولی. ان کے گھر والوں کو ہم نے کیا دیا؟ جنازہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہمارے ساتھ زیادتی ہے, ظلم ہے. آپ یہ جو ہے یہ نوجوانوں کو, ہمارے جو ملک کے اثاثے ہیں, ہمارے شہر کراچی کے اثاثے ہیں, صوبہ سندھ کے اثاثے ہیں, ہم اس کو مٹا رہے ہیں, ہم ان کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہے, سالوں سال سے چل رہی ہے. اور اس کے لیے اب حکمرانوں کو کچھ سوچنا چاہیے, کچھ ان کے لیے کرنا چاہیے. یہی ہو رہا ہے کہ نوجوان کراچی سے کوچ کر جائیں گے, بیرون ملک چلے جائیں گے. کراچی کو کون دیکھے گا؟ کراچی کو تو نوجوانوں نے دیکھنا ہے, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تو یہی خاصہ رہا کہ نوجوانوں کو آگے لے کے آنا ہے, نوجوان قیادت آگے آنی چاہیے. لیکن جب آپ یہ دیکھیں ناظرین کرام کہ جب نوجوان کچھ کرنے جانے کی سوچتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں, تو لوگ آتے ہیں, گولیاں مارتے ہیں, چلے جاتے ہیں. عثمان افتخار, نمائندہ باخبر پاکستان, ہمارے درمیان موجود ہیں. عثمان, کیسے دیکھا آپ نے پوری سچویشن کو؟ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. علی بھائی, یہ جو لڑکا ہے ارتقا, گلشن میں گزشتہ دنوں ابھی اس کی ڈیتھ ہوئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی ماں کی گود اجاڑ دی گئی, اور کسی بیوی کا شوہر اس سے لے لیا گیا. 2 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی. جی جی بالکل. اب گھر میں وہ ہوتا یہی ہے کہ کمانے والا ہے کہ کھانے والے 10 ہیں. اب پہلے بھی رمضان کا واقعہ, آئی تھنک کہ پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا وہاں پہ, کوئی تھا بندہ, وہ پیسے لے کے نکلا تھا ATM سے, تو اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو جب بھی SHO کو معطل کر دیا گیا تھا. اچھا, دوبارہ یہ واقعہ ہوا, پھر SHO کو معطل کر دیا گیا. اچھا علی بھائی, یہ جو SHO کو معطل کرنا یہ حل نہیں ہے. اچھا پتہ ہے کیا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انٹرپٹ کروں گا آپ کو, کہ وہ بھی ایک نوجوان تھا, تراب زیدی نام تھا ان کا, کہ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے نیچے, چیزب کے نیچے ATM سے پیسے نکلوانے کے لیے گئے, تو جب پیسے نکلوا لیے گئے تو کچھ لوگ آتے ہیں, اسی طرح سے لوگ آئے اور گولیاں ماری اور چلے گئے. تو SHO کو جب بھی معطل کر دیا گیا تھا. بالکل, وہ بھی ہماری نالج میں تھا, وہ بھی ہمارے پاس کیس آیا تھا. تو یہ علی بھائی حل نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ SHO کو معطل کر دیں. یہ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ نفری بڑھائیں, وہاں پہ اپنا گشت جیسے گلی کوچوں میں بار بار دوبارہ کریں. ہوتا کیا ہے, جہاں پہ واردات ہوتی ہے تو یہ اس ٹائم پہ نہیں ہوتے. اچھا, جب واردات کر کے لوگ نکل جاتے ہیں اور یہ اس ٹائم پہ پھر آتے ہیں 2-3 گھنٹے بعد. اچھا, اسٹوڈنٹ کو ابھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے زیادہ تر, جوان لڑکوں کو, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ بندوں کو, یہ نوجوانوں کو بنایا جا رہا ہے ٹارگٹ کلنگ.
تو اس میں ہمارے اداروں کا بھی ہے اور ہمیں بھی چاہیے، اور ہم پورا واقعہ انشاءاللہ تعالی شام کو پھر جائیں گے اور وہاں کے ایس ایچ او سے بھی جو نیا ایس ایچ او ایس سے ملیں گے آئندہ حکمت عملی جی کیا جی کریں گے بالکل وہ؟ بالکل بڑی اچھی بات کہی ناظرین کرام. اس سے قبل کہ میں وقفے پہ جاؤں، بڑی خوبصورت بات کہی ہے عثمان نے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سے ہی کیوں تیار نہیں کرتے، ہم آفت کے بعد ہی کیوں ارادہ کرتے ہیں کہ اب آفت نہیں آنی چاہیے. جیسے کہ ابھی بارشوں کی پیشن گوئی بھی کر دی گئی ہے کہ اس دفعہ کی جو بارشیں ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی، لیکن اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے سے واپس آ چکے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ باخبر پاکستان، سینئر اینکر بھی ہیں اور ماڈل بھی ہیں، محترمہ ندا شیخ. السلام علیکم ندا، کیسے مزاج ہیں آپ؟ لقمان بھائی، اب یہ ایشو تو ہے، یہ تو چلتا رہے گا کیونکہ ابھی ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ابھی ہم نے کتنے لاشیں اٹھانے ہیں. لیکن اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک حج قریب ہے، اپنے حبیب کا صدقہ کراچی کے نوجوانوں کی خیر کر. ان کو یہ نکلتے تو ہیں گھر سے لیکن سر پہ کفن باندھ کے، مائیں اپنے بچوں کو بھیجتی تو ہیں لیکن نہیں پتا کہ واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے. تو میں اپنے پروردگار سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا پروردگار عالم، آپ کو واسطہ ہے اپنے حبیب کا اور آل رسول کا کہ ہمارے نوجوانوں کی خیر فرمائیے، ان کو حفظ و امان میں رکھیے، کیونکہ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. یہ پاکستان کا نام روشن کرنے جا رہے تھے، لیکن کیا ہوا، کچھ نامعلوم لوگ آتے ہیں، غیر مقامی لوگ آتے ہیں، گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں. چلے یہ ایشو تو تھا ہی، لیکن بلدیہ ٹاؤن میں ایک عجیب و غریب سی کیفیت ہے کہ جسے بیان کرنا میں بہت ضروری سمجھوں گا باحثہ مسلمان، کیونکہ قادیانیت کا وہاں پر عروج دیکھنے کو ملا ہے. لقمان، آپ کا تعلق جس جماعت سے ہے، انہوں نے تو ہمیشہ جماعت سے تو تعلق آپ کا ہے، لیکن مسلمان کا بھی یہ خاصہ ہے کہ وہ تمام فقہ وارد کو مبرہ ہو کے ان سے اسلام کی بات کرے، دین اسلام کی بات کرے، رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کی بات کرے، ان کی سیرت کی بات کرے، اور ختم نبوت پہ ایمان ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ جو اس وقت بلدیہ ٹاؤن میں قادیانی جو مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں آج تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن کا 4 بجے جو ہے ایک بہت بڑی ریلی ہے جو ماجر کے 4 نمبر سے 7.5 نمبر تک ہے. اور ہم اس یہ جو چیز چل رہی ہے اس کی ہر جگہ ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور ہم یہ چیز کلیئر بتانا چاہتے تھے کہ تحریک لبیک آپ کو کسی بھی ایشو پہ روڈ پہ نظر نہیں آئے گی، کہ الیکٹرک کا ہو، گیس کا ہو، پانی کا ہو، یا الیکشن میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی اس کا ہو. ہم اس کے لیے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، مگر جب بات ایمانی آتی ہے، جب بات آتی ہے ایمان کے اوپر، تو پھر ہم جو ہے میدان عمل میں موجود رہتے ہیں. تحریک لبیک میدان عمل میں ہمیشہ رہتی ہے. تو آج بھی الحمدللہ ہماری ایک ریلی ہے، اور قادیانیوں کو جو 1974 کے آئین کے مطابق جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اور اس وقت کی جو علماء کی جو ایک تحریک تھی کہ پاکستان آئین کے مطابق قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں، نہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ وہ اسلام کی کوئی تعلیم دے سکتے ہیں، مگر یہ لوگ اب اسلامی ڈریس کے اندر، آپ یہ سمجھ لیں اسلامی بھیس کے اندر آ کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں. تو اس کے لیے تحریک لبیک ہر فورم پہ، ہر جگہ، ہر چوراہے، ہر گلی میں نظر آئے گی، اور انشاءاللہ ان کو کامیاب نہیں ہونا اچھا چاہیے. لقمان، مجھے یہ بتائیے گا کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ قادیانی ہے اور یہ اتنا ایکٹیو ہو چکا ہے؟ دراصل یہ جو قادیانی ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے، اور یہ ان کے جو قادیانی جو مذہب سے وابستگی رکھتے ہیں، یہ لوگ جو ہے مسلمان کے جو ڈریس کے اندر آتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بات وہ اسلام کی ہی کرتے ہیں، مگر وہ اسلام کی بات کرتے کرتے لوگوں کا ایمان لے جاتے ہیں.
کیونکہ یہ ایک ایسے شخص پہ ایمان رکھتے ہیں، ایک ایسے شخص کو جو ہے وہ اپنا پیغمبر اور وہ جو ہے وہ مانتے ہیں، جو ایک جھوٹا، غلیظ اور ملعون انسان ہے جس کی کوئی شرعی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، بے شک بے شک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں بے اور شک، تا قیامت تک آخری نبی رہیں گے، اور اب کوئی نبی دنیا میں آ ہی نہیں نہیں آ سکتا۔ سکتے۔ آپ سب سے بڑی بات دیکھیں نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، جو آل ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں سے کسی نے نبوت کی کوئی بات کی؟ بالکل کسی نے نہیں دعویٰ کیا؟ نہیں کیا۔ حالانکہ صحابہ وہ نے نہیں سرکار کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک ہے نا، ان کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک سے چلی ہے، جو سید ہیں، سادات ہیں، مگر وہاں کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا۔ آل رسول نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ختم النبی ہیں، ان کے بعد نبی نہیں آنا۔ مگر یہ ایک جھوٹے انسان اور غلیظ انسان کے جو ہے پیروکار ہیں، اور وہ سب سے بڑا جو ہمارے لیے جو پرابلم اس لیے یہ ہے کہ یہ مسلمان کے انداز میں آتے ہیں، یعنی کہ خود کو مسلمان بتا کے لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے بہت سے جو ہے وہ سخت جو ہے وہ ہمیں کرنے پڑیں گے، اور انشاءاللہ اس کے لیے تحریک لبیک پاکستان ہر طریقے سے تیار ہے۔ بڑی اچھی بات کہی ناظرین کرام، رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم پیروکار ہیں، ہم ان کے کلمہ گو ہیں، سوائے ان کے ہم کسی کو مانتے ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، ماننا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ یہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ رہا ہے کہ جہاد کرو، حق کے لیے اٹھو، آواز بلند کرو۔ لیکن ناظرین کرام، ایسے ہی عاشق رسول ارتقا جو کہ جان کی بازی ہار گئے، میں پھر چلوں گا ندا کی جانب کہ ندا دیکھیں کس طرح سے یہ ایک پھر نوجوان کراچی سے چلا گیا، خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ کیا اسٹڈی کیا آپ نے، کیا جانا ان کو آپ نے؟ دیکھیں، یہی کہوں گی کہ اس طریقے کے آئے دن واقعات پیش ہوتے رہتے ہیں کراچی کے اندر، اور وقتی طور پہ تو اس پہ ایکشن ہو رہا ہوتا ہے، مگر بعد میں جا کے وہی پھر طویل چیزیں، پروسیس جو ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ کہانیاں دب جاتی ہیں، اور جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، پھر ان کو انصاف بھی نہیں مل پاتا ہے ان بیچاروں کو۔ ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے، یا تو وہ پھر چپ ہو جاتے ہیں، یا تو پھر انہیں بلیک میل کر کے چپ کروا دیا جاتا ہے۔ تو میں اس بات کو یہی سمجھتی ہوں کہ کراچی کے اندر ایٹ لیسٹ اس بات کے اوپر تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس چیز پہ آواز اٹھائیں سب مل کر کہ جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان نسل یہاں پر محفوظ نہیں ہے، ان کو سیف کیا جائے، کیونکہ آپ میں ہم لوگ سبھی باہر نکلتے ہیں، ایون ہماری فیملیز باہر نکلتی ہیں۔ جب ہماری ایک آزاد ملک کے اندر سیفٹی ہی نہیں ہے تو ہم کس چیز کے لیے آزاد ہیں، یا ہمارے اوپر کون سا قانون ہے ایسا جو کہ ہمیں محفوظ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی تو منڈی لگ گئی ہے، وہاں لوگ جانور لینے کے لیے جائیں گے، جیسے ہی سراب کوٹ کو کراس کریں گے تو یہی واقعات ہمیں رونما ہوں گے۔ آلموسٹ ایسے ہی آپ تقریباً کراچی کے آج سے 2016-14 کے اندر اگر آپ چلے جاؤ تو اس طریقے سے ٹارگٹ کلنگز اور ڈکیتیاں وغیرہ اس طریقے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت آپ کراچی کا شہری با حفاظت گھومتا تھا، آپ رات میں دن میں بلا خوف کراچی کے اندر گھومتے تھے، مگر آپ دن دہاڑے بھی آج نکلتے ہو نا تو آپ کے دل کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں گھر واپس زندہ آ پاؤ یا نہ آ پاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین کرام۔ عثمان مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ معطل کر دینا ایس ایچ او کو، یہ کوئی میرے خیال سے اس کا حل نہیں ہے، یہ علی بھائی بالکل بھی حل اقدام نہیں ہے۔ اٹھانا پڑے گا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ بالکل بالکل یہ بالکل بھی حل نہیں ہے کہ کتنے روز واقعات ہو رہے ہیں کراچی شہر میں، اب کتنے تھانے، کتنی حدود آتی ہے۔ اگر آپ آئے دن ہر ہفتے 10 دن بعد ایس ایچ اوز کو کر دیں گے معطل تو ایسے کام نہیں چلے گا، پھر کوئی نیا ایس ایچ او آئے گا وہ زیرو سے سٹارٹ ہوگا، اور ایس ایچ او کو تقریباً ایریے کا بھی پتہ ہوتا ہے، نالج ہوتی ہے، جتنا پرانا ایس ایچ او ہوگا اس کو اتنی چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ اچھا ایس ایچ او 1 مہینہ انچارج لیتا ہے، پھر اس کو 1 مہینے بعد کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو کر دیا جاتا ہے معطل، تو اس کے بعد یہ ہے کہ حل یہ نہیں ہے کہ اس کو معطل کر دیا، ان کو پھر زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ یہ جو ایس ایچ او معطل ہوتے ہیں ان کو بالکل معطل نہیں کیا جائے، تاکہ جتنا پرانا ایس ایچ او ہوگا وہ اتنی کمانڈ اچھی گرپ حاصل کرے گا ایریے کے اندر۔ ابرار آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو تو وہ سہولیات ہی بیچاروں کو فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ ایون آپ اکثر کافی تھانوں کے اندر چلے جائیں، وہاں پر نہ پینے کو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے،
نہ وہاں پہ پنکھا ہوتا ہے. ایک آفیسر جو صبح سے شام تک اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے اور ساری چیزیں کر رہا ہے, مگر اس کے بعد بھی جب آپ اس کو چیزیں ہی پرووائڈ نہیں کرو گے تو وہ بیچارہ کتنی ایفرٹ کر لے گا. جیسے علی بھائی ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گرمی کے اندر صبح سے رات تک کھڑے ہوتے ہیں, ہم ان کو سلوٹ بھی پیش کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے, آپ کے لیے کھڑے ہوئے پورا دن. لیکن سب لوگ غلط نہیں ہوتے, جیسے کہ لقمان بھی نے بھی کہا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. لیکن میں ایسے بھی, میں نے لقمان بھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے گرمی کی جو ابھی شدت ہے, میں کہتا ہوں کہ پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار گرمی سے بھی تمام ہی بیماروں کو محفوظ رکھے. میری والدہ بیمار ہیں, پروردگار جن کی مائیں بیمار ہیں, جن کے والدین بیمار ہیں, ان کو اس گرمی کی لہر سے دور رکھنا اور صحت کاملہ, صحت کلی عطا کرنا. میں عثمان بھائی یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی, لیکن لقمان بھائی میں آپ سے اس بات کا موقف جاننا چاہوں گا. ابھی آپ نے کہا کہ پیسہ, ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہیں جو پیسے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فرائض بھول جاتے ہیں, لیکن میں نے ایسے بھی نوجوان دیکھے ہیں جو روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں گرمی کی شدت میں. ان کا جو یونیفارم ہے اتنا موٹا یونیفارم ہے کہ جیسے کہ ہمارے ٹریفک پولیس کے جو اہلکار ہیں, نوجوان بھی, میں کل جا رہا تھا, ہم ساتھ ہی تھے, تو وہ آیا, آ کے اس نے دیکھا کہ میں, اس نے کہا علی بھائی آپ ٹی وی پہ تو نظر آتے ہیں لیکن کبھی آپ نے ہمارے لیے آواز بلند کی, کبھی آپ نے ہمارے لیے کچھ کہا کہ ہم کس طرح سے گرمی میں کھڑے ہیں. آپ کو وہ لوگ تو نظر آ جاتے ہیں کہ جو پیسے لے رہے ہوتے ہیں, آپ کو ہم نظر نہیں آتے کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں. گرمی کے اندر پارا جہاں پر 44 سے تجاوز کر چکا ہے, تو وہ کھڑے ہو کے گالیاں بھی سن رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ کو بتاؤ لقمان بھائی, یہ بھی محفوظ نہیں ہے. ہمارے جو سارجنٹ ہے یہ بھی محفوظ ہیں, ان کے اوپر بھی گولیوں سے حملہ کر چکے ہیں لوگ. تو کیا کہیں گے ان آفیسران کے لیے, آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اچھے برے سب میں ہیں, جہاں برے ہیں وہاں اچھے بھی ہیں. بالکل ایسا ہی. جب ہی نظام چل رہا ہے, دیکھیں سب اگر برے ہو جائیں گے تو نظام ہی نہیں چلے گا. جب بروں کے ساتھ اچھے ہیں تو نظام چل رہا ہے. اور اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ اتنی دھوپ میں, اتنے یعنی کہ سخت حالات میں بھی کھڑے رہتے ہیں لوگوں کی حفاظت کے لیے, لوگوں کے جو سہولت کے لیے. جیسے ٹریفک پولیس بھی ہے, ہماری دوسری پولیس بھی ہے, دوسری ایجنسیاں بھی ہیں, سب موقع پہ موجود رہتی ہیں اور عوام کی سہولت کے لیے ہوتی ہے. ٹریفک پولیس والے جو ہیں وہ روڈ پہ نظر آتے ہیں. علی بھائی جی ٹریفک ٹریفک پولیس والے بھی نظر آتے ہیں. آپ دوسرے تھانے والے پولیس والی بھی موبائلیں کھڑی ہوتی ہیں, گشت کر رہی ہوتی ہیں, چیک کر رہی ہوتی ہے. اور بات یہ ہے نا کہ آپ جو ہے اس چیز کو روکنے کے لیے نا اپ لیول سے جو ہے وہ سارے معاملات ہوں گے. دیکھیں چھوٹے لیول سے جتنے سپاہی ہیں, کانسٹیبل ہے, اے ایس آئی ہیں, یہ سارے تو اپنی ان کو سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ندا نے بھی اچھا اقدام اٹھایا. میری آج سین صاحب سے کل بات ہوئی ہے, انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بہت جلد ہمیں انٹرویو کے لیے ٹائم دیں گے. اس میں یہ تمام چیزیں ہم رکھیں گے کراچی کے نوجوانوں کے لیے کہ جو اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں, گشت کرتے ہیں, لیکن اس میں چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں, کہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. کہ ابھی عثمان نے بھی یہی کہا کہ ہمیں موبائلز وہاں نظر آتی ہیں جہاں پر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوتا. اچھا وہاں ہمیں موبائل نظر ہی نہیں آتی جہاں پر یہ واقعہ پیش آنا ہوتا ہے. تو کیا یہ جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس؟ کیسے پتہ چلتا ہے لقمان بھائی ان کو کہ بھائی وہاں واقعہ ہونا ہے, وہاں نہیں جانا, اور یہاں واقعہ نہیں ہونا, یہاں 3 گھنٹے لگا دینے؟ دیکھیں جیسے کہ عثمان نے بتایا کہ نفری جو ہے نا اس وقت بہت کم ہے ہر تھانے میں. کراچی ایک انسانوں کا سمندر ہے, اور اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ پولیس کی نفری کتنی ہے. نفری کم ہے اس وجہ سے. دوسرا یہ کہ سب سے بڑی بات ہے یہ جو واردات کرنے آتے ہیں یہ مقامی لوگ نہیں ہیں. یہ کہاں سے آئے, کہاں کیا, کیسے نکل گئے, پتہ ہی نہیں چلتا. اب پولیس جو ہے وہ ان کا جو انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس چیز کے اوپر ورک کر رہا ہے, مگر جو ہے یہ سارے جو جتنے جو ایسے لوگ ہیں یہ مقامی نہیں ہیں, ان کی پکڑ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو اس چیز پہ پکڑ کرنی چاہیے. جو باہر سے آتے ہیں, آؤٹ آف سٹی سے آتے ہیں, ہے پاکستانی ہیں, اچھے بھی آتے ہیں اس پہ برے بھی آتے ہیں, تو ان کی ایک ویریفیکیشن ہونی چاہیے. جو کراچی شہر میں رہ رہا ہے ان کا ایک ریکارڈ بننا چاہیے. جب وہ آپ ڈیٹا بنائیں گے, آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کون کس کام میں ملوث ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں لقمان بھائی, آپ نے بڑی اچھی بات کہی. آپ کسی بھی جگہ پہ گھر کرائے پہ لینے جاتے ہو نا, تو آپ پولیس ویریفیکیشن کا ایک لیٹر بنتا ہے کہ آپ کے کتنے افراد ہیں. اس سے آپ کا پورا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے, کرمنل ایکٹیویٹی بھی, کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آ جاتا ہے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے, مالی وکار, اسٹیٹ ایجنسی والا بھی, اور تھانے میں جو یہ ساری چیزیں کرتا ہے وہ ملا ہوا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ 1000 یا 500 روپے لیتا ہے اور ویریفیکیشن کلیئر کر دیتا ہے. اچھا چھڑے چھاڑ جو
ایسی جگہ ہیں جہاں پر فیملیز رہتی ہیں, وہاں پر چھوڑوں کا کام ہی نہیں ہے, وہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون لوگ ہیں. بیچلرز کو دے دیتے ہیں, یہ جہاں پہ فیملیز رہ رہی ہیں وہاں پہ یہ بیچلرز کو دے دیتے ہیں اور ویریفیکیشن نہیں کی جاتی. ابھی جیسے یہ واقعات ہمارے ہاں رونما ہو رہے ہیں زیادہ سے زیادہ, اس کے اندر ان کا کردار ہے زیادہ افغانی کا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے منتھ ہم لوگوں نے کیس سولو کیا تھا تو اس کے اندر کافی تعداد میں افغانیوں کی لسٹ آئی تھی. تو جیسے ہی یہ نفری پہ جہاں پہ چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں پولیس والے, ان کو چاہیے جہاں سے یہ اندر آ رہے ہیں بائک گاڑی چیک کر کے ان کا پراپر آئی ڈی کارڈ چیک کیا جائے. تو پراپر آئی ڈی کارڈ چیک ہوگا تو پتہ چلے گا یہ آؤٹ سائڈر ہیں یا وہیں کے شہری ہیں, اور کبھی بھی آپ کے ایریا کے اندر ایریا والا نہیں کرے گا, آؤٹ سائڈر آگے کرے گا اور وہ کر کے نکل جاتا ہے. اور ان کو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے, پھر وہ کیمرے کی مدد سے ہمارے ادارے اچھا کام بھی کر رہے ہیں. سم ٹائم ہماری 3 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی اور نفری ہمارے پاس ہے 10 لاکھ. تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ بھرتیاں کریں اور ہماری نفری کو بڑھایا جائے. اور اب جیسے منڈی آ رہی ہے, منڈی کے ایک دم ابھی تقریباً 10-15 دن بعد عید ہے جیسے. اب آپ یہ دیکھیں ابھی پرسوں کا بھی ایک واقعہ ہے, 2.5 سے 3 لاکھ ایک دوست سے سنیچ ہوئے اور ان کے ٹانگ پہ فائر بھی مار کے گئے. تو اللہ نے کرم کر دیا کہ کچھ مقامی آئے ان کو لے گئے جنا ہاسپٹل. اب یہ تو عالم ہے. بات دراصل یہ کہ انہوں نے ایک بات کہی کہ ان کے NICs چیک کیے جائیں. تو اس قسم کی جو کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر لوگ ہیں نا, آپ زیادہ تر لوگ اٹھا کر دیکھیں گے نا تو ان کے تو NICs بھی نہیں ہے, ایون آف ان کی فیملیز کا نہیں پتا کہاں سے آئے کہاں گئے. ہم ان کو ڈھونڈتے ہی رہ جاتے ہیں مگر کچھ نہیں پتا چلتا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو لوگ آئے ہیں وہ کون ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اچھا اتنے ہوشیار لوگ ہیں کہ انہوں نے لقمان بھائی کرائے کی فیملی بھی بنا رکھی ہے. اگر ہم 4 لڑکے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ خاتون کو لے لیا, ایک انٹی کو لے لیا, ان کو اپنی والدہ شو کر دیا, والد شو کر دیا, جو چند دن تو ساتھ رہتے ہیں. لیکن جب آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھی یہاں پر فیملی رہتی ہے تو پھر وہ نہ وہ ماں نظر آتی ہے, پھر وہ باپ بھی نظر نہیں آتا, تو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں. اچھا چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ساتھ نا آپ نے بڑی اچھی بات کہی. دراصل ہوتا یہ کہ جب کراچی سے لوگ جاتے ہیں یا کراچی کے اندر واپسی آتے ہیں تو میرے حساب سے اس چیز کی جو ڈیٹا انٹری کے اوپر ہے نا, آپ کو وہ نوٹ کرنا چاہیے. اگر یہ آپ کا ڈیٹا انٹر ہوگا نا تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا. مگر یہاں پر تو اگر آپ بائی روڈ بھی جاؤ نا تو روکتے ہیں, ایسا نہیں ہے, چیک کرتے ہیں مگر ڈیٹا انٹری نہیں ہوتی ہے. اگر کچھ لوگوں کی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی نہیں ہوتی ہے. اسپیشلی جو اس طریقے کے لوگ ہیں ان کو خود کو بھی پتہ ہے کہ وہ بسز کے اندر اگر جائیں گے تو ظاہری بات ہے بسز کے اندر روکیں گے, آرمی روکے گی, رینجرز روکے گی, وہ سب چیزیں نوٹ کرے گی, ٹھیک ہے. مگر جو نارمل اپنا جو ٹریول کے لیے کارز وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر اگر جاتے ہیں تو ان کو نہ روکا جاتا ہے نہ ان کی ڈیٹا انٹری ہوتی ہے. جو یہ ٹولز کے اوپر یہ ان کو بنانی چاہیے کہ وہیں پہ ڈیٹا انٹر کریں. اچھی بات ہے. لقمان بھائی آپ کا تو خیر تعلق انڈسٹری سے بھی ہے, بزنس مین بھی ہیں آپ, کیونکہ آپ کا جو شعبہ ہے وہ بلڈر ہیں, آپ کنسٹرکشن سے آپ کا تعلق ہے, گھر کرائے پہ بھی دیتے ہوں گے آپ یا بیچتے بھی ہوں گے, تو آپ تو اس چیز کو بڑا ڈیپلی سوچتے ہوں گے, دیکھتے بھی ہوں گے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو کہ کچھ الگ ہی دکھنے کو ملا ہو آپ کو؟ جی کئی بار ایسا ہوا ہے. دیکھیں جیسے جو آپ نے فرمایا نا پولیس ویریفیکیشن وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم یہ فالو ہوتی ہیں جو ایریاز ہیں اس میں. مگر یہ جو واردات کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ کچی بستیاں جو ہیں, جو آپ یہ دیکھیں ہائی وے کی طرف ہیں, ملیر کی طرف ہے, یہ سارے لوگ وہاں رہتے ہیں اور وہاں یہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. یہ سارے قانون فالو کریں گے ہم جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ جو اچھے ایریوں میں رہ رہے ہیں, اچھے علاقے میں رہ رہے ہیں. اور یہ کئی بار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی والدہ بنا کے لے کے آ جاتے ہیں. کئی اس طرح کے ٹائپ کے لوگ آتے ہیں, مگر ہم جو ہے وہ پہلے ویریفیکیشن کرواتے ہیں کہ آپ پہلے کس ایریا میں رہتے ہیں, کہاں سے آپ یہاں موو کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم معلومات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ بالکل ہمیں جس کو گھر آپ بیچتے ہیں اس سے بھی یہ تمام سوال کرتے ہیں آپ؟ جی ساری چیزیں, اچھی بات ہے, ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. اور پالٹیاں دیکھ کے, جیسے ہمارے جو کلائنٹ ہوتے ہیں ہم پہلے ان کو سرچ کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, پھر ہم ان سے ڈیل کرتے ہیں. کیونکہ پراپرٹی کا کام ایسا ہے نا, وہ ایک دن کا نہیں ہے. آپ نے آج فلیٹ کسی کو دے دیا نا تو 10 سال بعد بھی وہ آپ کے اوپر, اس فلیٹ میں کچھ بھی وہ آپ کے اوپر انگلی اٹھنی ہے. بالکل ایسا. تو آپ اپنا بزنس جو ہے اس انداز میں کریں, اور جتنے پراپرٹی ڈیلر ہیں اگر وہ اپنا یہ اپنی روٹین بنا لیں کہ اپنے کلائنٹ کو پہلے دیکھیں, سمجھیں اور پھر اس سے ڈیل کریں, تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی کافی حد تک صحیح ہو جائے گا. میں لقمان بھی آپ کی اس بات کو بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں,
اور اس کے اوپر ایک پروگرام ضرور کریں گے. بلڈرز حضرات کو اور اس انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو میں انوائٹ کروں گا. ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک تھا وہ عموماً سی بات ہے کہ ہم تھک گئے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے. ہمیں اب ان چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں دور کر دیا جائے ان لوگوں سے جو آتے ہیں گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں. ناظرین کرام، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. لقمان آپ کا، ندا آپ کا اور عثمان بھائی آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے عوام کو ایک آگاہی دی. ناظرین کرام، کل تک کے لیے سید علی ابرار کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.